सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। TV1 से रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात नूर रहमान इश्क़ रमज़ान के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब सहरी के बाबरकत लम्हात में रोज़ाना की तरह आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज पाकिस्तान में 13वीं सहरी हम करने जा रहे हैं और दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई अपने 14th यानी 14वें रोज़े की तरफ बढ़ेंगे। एक बार फिर आपकी खिदमत में रूहानी कैफ़ सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं, इस यकीन के साथ कि आप हमारी नशरियात के ज़रिए घर बैठकर माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकें। आज इब्तिदाइया जो है वो है, हम अक्सर कहते हैं, हर रमज़ान में कहते हैं और आजकल रोज़ाना कहते हैं कि रमज़ान बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है। 3 रोज़े हो जाते हैं, चौथा रोज़ा, 5वां रोज़ा जब स्टार्ट होता है तो हम आपस में गुफ्तगू करते हुए कहते हैं, अरे पता नहीं चला 4 रोज़े हो गए, 5 रोज़े हो गए, 3 रोज़े हो गए, रमज़ान का पहला हफ़्ता गुज़र गया, पहला अशरा गुज़र गया, तेज़ी से गुज़र रहा है। और इस वक्त जब हम 13th यानी 13वें रोज़े में हैं और निस्फ़ रमज़ान की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो ज़्यादा ये बात सुनने को मिलती है कि माह रमज़ान मुबारक बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है। ऐसा क्यों है कि हम सिर्फ ये कहते हैं कि माह रमज़ान मुबारक तेज़ी से गुज़र रहा है, ऐसा क्यों नहीं कहते कि हम क्या कर रहे हैं? तेज़ी से जा रहा है मगर हम क्या कर रहे हैं? कोई अच्छा मेहमान, प्यारा मेहमान, सुथरा मेहमान, कुछ देकर जाने वाला मेहमान जब आए और उसके जाने का वक्त आ जाए तो हम सिर्फ यही कहते रहेंगे कि जा क्यों रहा है, इतनी जल्दी टाइम कैसे गुज़र गया, या हमने उससे क्या इस्तिफ़ादा किया, इस पर बात होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि बजाय इसके कि हम ये कहें कि माह रमज़ान बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है, हमें इस पर बात करनी चाहिए कि हमने क्या किया। अच्छा, फिर जब रमज़ान मुबारक चला जाता है तो फिर हम याद करते हैं, किसको याद करते हैं? रौनकों को याद करते हैं, हम सहरी की आइटम्स को याद करते हैं, अफ्तार के दस्तरखान को याद करते हैं, हम रात को जहाँ जहाँ घूमने फिरने जाते हैं शायद उसको याद करते हैं, उन बाज़ारों से गुज़रते हैं तो कहते हैं अरे यहाँ कितनी रौनक होती थी, रमज़ान चला गया, रात को कितनी रौनक होती थी। उन जगहों को याद करते हैं जहाँ दोस्तों के साथ बैठते हैं। होना ये चाहिए कि जाने का जो तस्करा है, उस मेहमान की जो कमी महसूस होने के अल्फाज जुमले हैं वो ये होने चाहिए, या वो तरावी की रौनकें अब दोबारा कब आएंगी, न जाने अगले साल रमज़ान हम देख सकेंगे या नहीं। वो मस्जिदों में जो आवाज़ आती थी कलाम पाक की, जो रोज़ाना कारी साहब दरस कुरान दिया करते थे, जो ताक रातों में ज़िक्र इलाही हुआ करता था, गिड़गिड़ा कर दुआएँ करते थे, वो मनाजिर कब आएंगे? होना तो ये चाहिए कि हम ये कहें कि सहरी के औक़ात की लज़्ज़तें कब आएंगी, वो जो तहज्जुद गुज़ारी किया करते थे वो कब आएगा। होना तो ये चाहिए कि इफ़्तार से पहले जो दुआ मांगते थे वो मसहूर कुन खुशबू से मुअत्तर, रूहानी खुशबू से मुअत्तर जो लम्हात होते हैं वो कब आएंगे। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि मुझ समेत हम सब माह रमज़ान की ज़ाहिरी रौनकों का तस्करा ज़्यादा करते हैं, उसकी रूहानी रौनकों का तस्करा नहीं करते, उसकी दुआ की कबूलियत और इबादत की कबूलियत के जो लम्हात हैं उसका तस्करा नहीं करते, जो हमारा अपना कल्ब, जहन, आँखें और चेहरा जो माह रमज़ान में खिलखिला उठता है खुशी के मारे के रब से करीब होने का, उसका मुक़र्रब बंदा बनने का जो मौका मिलेगा या मिलता है, वो अय्याम चले गए। इसके मुकाबले में हम बाकी चीज़ों का तस्करा ज़्यादा करते हैं। और बिलख़ुसूस जब ईद आ जाती है तो ईद के 3 दिन हम बिल्कुल ऐसे गुजारते हैं जैसे हमने रमज़ान को खुदा न खास्ता पाया ही नहीं, बल्कि ईद नहीं, चाँद रात को ही ऐसे गुजारते हैं कि ऐसा लगता है कि हमने पीछे 29 दिन या 30 दिन अल्लाह का मुक़र्रब बंदा बनने के लिए उस तरह से शब व रोज़ गुजारे ही नहीं, सब कुछ भूल जाते हैं। और जब ईद के चौथे दिन बच्चे स्कूल जाते हैं, बड़े कॉलेजेस जाते हैं, मर्द हजरात अपने कारोबार में मसरूफ़ हो जाते हैं, ख़वातीन फिर घर के काम काज और अगले इवेंट की तैयारियां कर रही होती हैं, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ हम भूल चुके हैं। तो मेरा आज के इस इब्तिदाइया के बयान करने का मकसद ये था कि जब हम कहते हैं रमज़ान तेज़ी से गुज़र गया या गुज़र रहा है, इसकी तकरार करने के बजाय इस पर गौर करना चाहिए कि जब तेज़ी से गुज़र रहा है तो हम क्या कर रहे हैं। मायूस नहीं होना, 17 दिन है, 18 दिन है,
بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، ان یادوں کو اپنے اندر سمو سکتے ہیں اور پورا سال رمضان کی اس سائیکل کو چلایا جا سکتا ہے۔ پروگرام کی ترتیب وہی ہے، وقفے پہ جائیں گے، واپس آئیں گے، کلام عشق مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب ہوں گے، خاتمہ بالایمان اس موضوع پہ آئے قرآن کا ترجمہ، مختصر تفسیر ہوگی، سوال ہمارا جواب آپ کا میں۔ آج سوال ہے کہ ہم نے احساس اور حیا کا دامن کیوں چھوڑ دیا ہے؟ عالم ٹائم میں علامہ مظفر شاہ قادری صاحب و دیگر علماء کرام ہوں گے، اخلاص اور ریاکاری کے موضوع پہ گفتگو ہوگی، مزیدار سحری میں ہمارے شیف اقبال لاہوری چرغہ بنانا سکھائیں گے، کام کی بات میں آج تذکرہ ہوگا قبر کی یاد کا، ورفانہ لکا ذکرک میں ہوں گے کلام، مہمان کے ساتھ میں ہوں گے مہمان، ہدایت کے بخشش کی رحمتیں مفتی اسحاق مدنی صاحب اور روحانی گلدستہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ، سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس سے ہماری نشریات کا ہوتا ہے باقاعدہ آغاز، یعنی قرآن پاک کی ایک یا چند آیتیں، ان کا ترجمہ، مختصر تفسیر پیش کرتے ہیں مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب، اور سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق۔ بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ خاتمہ بالایمان، اس کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، یعنی جب اس دنیا سے جا رہے ہوں تو مسلمان ہونے کی حالت میں یا ایک مسلمان کی حیثیت سے رخصت ہو، تو خاتمہ بالایمان پر قرآن پاک کی آیت۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور تم ہرگز نہ مرنا، الا، مگر یہ کہ اس حالت میں کہ تمہارا ایمان سلامت ہو، ایمان موجود ہو۔ اس آیت مبارکہ میں دو باتیں خاص طور پہ توجہ کی اہمیت کے ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا، ظاہر ہے کہ ایمان والا وہی ہے کہ جو ایمان کے ساتھ موجود ہے، صحیح۔ اور پھر ایمان والوں سے خطاب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا تقاضا ان سے کیا۔ نمبر ایک یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، کتنا ڈریں، کتنا زیادہ تقوی اختیار کریں۔ آگے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، یعنی حق تقاتی، جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے، اس سے مراد کیا فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رکھے۔ صحیح۔ اور تقوی کا معنی یہ بیان فرمایا گیا کہ جن باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ان باتوں سے اجتناب کرنا، اور جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ان باتوں کو اختیار کرنا، یہ دونوں چیزیں تقوی میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو لہذا فاتقوا اللہ ما استطعتم سے مراد یہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں تمہارے ذمہ لگائی ہیں، ہر ایک بندہ اس کیفیت اور اس استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رکھے۔ جب یہ بات ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسا ڈرنا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، تو ظاہر ہے کہ انبیاء کرام کا خوف ایک الگ درجے کا ہے، صحابہ یا اولیاء کا خوف ایک الگ درجے کا ہے، عام مسلمان کا جو خوف ہوگا یا تقوی ہوگا وہ ایک عام درجے کا ہوگا۔ تو لہذا ہر ایک کو فاتقوا اللہ ما استطعتم کہہ کے یہ ارشاد فرما دیا گیا کہ ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھے، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھے۔ جیسے مالدار ہے تو اس کو خوف ہونا چاہیے کہ میں اپنا مال کس کس مقام پر اور کس کس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہوں، اور جسے مال نہیں دیا گیا وہ یہ دیکھیے کہ اللہ نے جو نعمتیں مجھے دی ہیں میں ان نعمتوں کا درست استعمال کس طرح کر کے اپنے رب کو راضی کر سکتا ہوں۔ تو یوں ہر ایک کے لیے تقوی کا معنی مفہوم الگ الگ ہوگا، ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق دیکھے۔ دوسری جو اہم ترین بات یہاں بیان فرمائی گئی وہ ایمان والوں کے بارے میں کہ تم اس حالت میں مرنا کہ تم مسلمان ہو۔ اب ظاہر ہے کہ میرے پاس اگر کوئی نعمت ہے تو میری خواہش ہوتی ہے کہ اس نعمت کا زوال مجھ سے نہ ہو۔ صحت ہے تو میں صحت کی حفاظت کروں گا، اگر اچھا لباس ہے، اچھا گھر ہے، اچھی گاڑی، میں اس کی حفاظت کروں گا کہ اس گاڑی کا کوئی حادثہ نہ ہو، میرے مکان کو کوئی جو ہے وہ زد نہ پہنچائے، یا اسی طریقے سے میرے مال کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، تو اپنی حفاظت کی جاتی ہے۔ سب سے بڑھ کے جو نعمت ہے ہمارے پاس ایمان کی نعمت ہے، اور یہ آیت مبارکہ اگر آپ یہ دیکھیں گے
جب نکاح کا خطبہ ہوتا ہے تو اس پہ بھی اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی جاتی ہے باقاعدہ. یعنی جب آغاز ہوتا ہے تو وہاں پہ اس آیت مبارکہ کی تلاوت ہوتی ہے, وہاں بھی تاکید کی جا رہی ہوتی ہے, لیکن وہاں خوشی کا موقع ہمارا ہوتا ہے تو اس آیت پہ توجہ نہیں ہوتی. یعنی تقوی کا ذکر وہاں بھی آتا ہے, وہاں پر بھی ایمان کی سلامتی کا ذکر آتا ہے کہ جو رشتہ آپ جڑ رہا ہے اس میں ایمان کے ساتھ ہی ایجاب و قبول ہوا اور ایمان کے ساتھ ہی یہ رشتہ مارد وجود میں آیا, تو لہذا فاتقوا اللہ ما استطعتم. اب استطاعت کے ساتھ تقوی تم نے اختیار کرنا ہے. شوہر کی طرف سے بیوی کو اذیت نہ ہو, بیوی کی طرف سے شوہر کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ ہو, یہ بھی تقوی کا ایک معنی ہے. لہذا فرمایا کہ ایمان کی سلامتی ضروری ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایمان سب سے بڑھ کے ہمارے لیے نعمت ہے. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وقت نزع جب آخری وقت ہو اللہ تعالیٰ زبان پر کلمہ طیبہ نصیب فرما دے. اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے, صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے حضور نے لوگوں کے مختلف اعمال کا ذکر کیا, ان کے خاتمے کا ذکر کیا, تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کے یا رسول اللہ ہم کیا ایمان والے نہیں؟ فرمائے انما الاعمال بالخواتیم, تمہارا خاتمہ بتائے گا کہ تمہارا ایمان ہے یا نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے ایمان والا کون ہوگا؟ حضور کے صدقے اللہ تعالیٰ کتنوں کو ایمان عطا فرماتا ہے, کتنے ایمان والوں کو اللہ جنت نصیب فرمائے گا. لیکن حضور یہ دعا فرمایا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے مجھے دین پر میرے دل کو استقامت عطا فرما دے. اب حضور کا یہ دعا کرنا تعلیم امت کے لیے ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی دعائیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کیا گیا. جنت اسی کو ملے گی جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا, ورنہ خدا نہ خاصہ اگر کسی کا کفر پر خاتمہ ہوا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے, اور ہر نماز کے بعد یا جب ممکن ہو خاص طور پہ سحر و افطار اپنے ایمان کی دعا کرتے رہنا چاہیے. اور ایک سبب ایمان کے ضائع ہونے کا یہ بتایا گیا کہ جو شخص آذان کا احترام نہیں کرتا, آذان کے وقت باتوں میں مصروف رہتا ہے, اس پر خوف ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو. آذان کا ادب یہ بیان کیا گیا, ایک تو یہ کہ آذان کا جواب دیا جائے, خاموشی اختیار کی جائے, اور دوسرا اصل جو آذان کا جواب دینے کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ آذان چونکہ ایک اعلان ہے اس کو قبول کر کے بندہ نماز کی طرف آ جائے. تو لہٰذا اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کرتے رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور عافیت کی زندگی اور ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت کی موت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین آمین. چلتے ہیں بریک کی جانب, بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ بات. نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں روزانہ ایک بات, ایک جملہ, ایک سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ اس کا آپ جواب دیں, اپنے خیالات کا اظہار کریں. ٹیلی فون لائنز ہماری کھلی رہتی ہیں. کچھ باتیں اس موضوع, اس جملے اور اس سوال پر میرے پاس ہوتی ہیں, وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. سیگمنٹ کا نام ہے سوال ہمارا, جواب آپ کا. میرا سوال نہ ٹالے, بہت اداس ہوں میں. سوال یہ ہے کہ ہم نے احساس اور حیا کے دامن کو کیوں چھوڑ دیا. یعنی روزمرہ زندگی, اپنے اطراف, اپنے دوست احباب پر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں کئی ایسے, کچھ نہیں کئی ایسے لوگ ملیں گے جو احساس بھی چھوڑ چکے ہیں اور حیا بھی ختم ہو گئے. نہ ان کو کسی بات کا احساس ہے, نہ کسی کی عزت کا احساس ہے, نہ کسی کی رسپیکٹ کا احساس ہے, نہ کسی کے گھر کے معاملات اور خاندانی حالات کا احساس ہے, نہ حیا ہے کہ اگر کوئی مشکل آ جائے اور آپ وہ کام نہ کر سکے جو کہا تھا تو اس پہ حیا ہی کر لیں, آپ سوری ہی کہہ دیں, آپ شرمندہ ہی ہو جائیں. تو یہ دونوں چیزیں ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہیں, نہ کہ احساس ہے نہ حیا ہے. اب اس کی مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی کاروبار کیا, کوئی معاملہ کیا, اور آپ نے اپنی جمع پونجی وہاں پہ لگا دی, جیسے کہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں لوگ سوسائٹیز میں لگا رہے ہیں, انویسٹمنٹ کمپنیوں میں لگا رہے ہیں. تو ایسے کئی لوگ ہیں جو ذاتی طور پہ بھی انویسٹمنٹ لیتے ہیں, آپ سے کوئی نہ کوئی مال لیتے ہیں, کوئی تجارت کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی آپ سے معاملہ و کاروبار کرتے ہیں, لیکن جب وہ وقت پہ آپ کو آپ کی امانت نہیں سپرد کرتے تو ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ آپ نے اس بہاف پر لوگوں کو, اپنے پیچھے کے لوگوں کو, اپنے اہل خانہ سے, اپنے اطراف کے لوگوں کو, یا جن جن سے آپ کا معاملہ ہے, آپ نے کن کن کو کس کس طرح سے وعدہ کیا ہوا ہے.
किसी की बच्ची की शादी होती है, आपको एहसास नहीं, किसी को कोई कमिटमेंट पूरा करना होता है, आपको एहसास नहीं कि उसे कितनी तकलीफ़ दी जा रही है, आपको एहसास नहीं कि जिससे आपने वादा किया है उसने आपके वादे पर ऐसे लोगों को वादा कर दिया जो उसे ज़लील कर रहे हैं, उसे ज़िल्लत का निशाना बना रहे हैं, आपको एहसास नहीं है। साथ ही हया का मामला भी हमारे यहाँ से ख़त्म होता जा रहा है। हम पड़ोसियों को नुकसान पहुँचाते हैं, उनके हुकूक सल्ब करते हैं या तलफ़ करते हैं या तकलीफ़ पहुँचाते हैं उनको, लेकिन कभी जो है आपने उनको सॉरी नहीं कहा, आपने कभी कोई ऐसा जुमला नहीं कहा कि उन्हें लगे कि आपकी निगाहें झुक गई हैं, आपकी गलती है, आपने अपनी गलती का एहसास किया है। हम अपने रिश्तेदारों के साथ जब कोई बातचीत करते हैं, कोई मामला करते हैं, कोई काम ऐसा होता है कि जिसमें आपस में बैठ के कोई चीज़ें तय या कुछ चीज़ें तय होती हैं, आप देखें अगर उसमें कहीं कोई गलती हो जाए, कमिटमेंट पूरा ना हो, या जो काम आपने कहा था, जो वादा आपने किया था वो पूरा ना हो, तो पलट कर हम उसे वजह भी नहीं बताते, ना शर्मसार होते हैं, ना हयादारी का कोई तकाज़ा पूरा करते हैं, ना माजरत करते हैं। बल्कि ऐसा होता है बाज़ औक़ात कि जिनके साथ आपका मामला है, जिस दोस्त के साथ है, जिस कारोबारी शख्सियत के साथ है, जिस रिश्तेदार से है, जिस अहबाब में से किसी का है, आप उनकी शिकायत पर उनके सामने आके खड़े हो जाते हैं। यानी एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। ये एहसास का ख़त्म होना और ये हया का ख़त्म होना, ये हमारे माशरे के लिए ज़हर कातिल है। ज़रा गौर फरमाइए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, सहाबा कराम की ज़िंदगी, आले रसूल की ज़िंदगी, यानी अहले बैत अतार की ज़िंदगी, हमारे सल्फ़ सालिहीन की ज़िंदगी, यहाँ तक कि चंद सालों पहले तक हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे दादा परदादा, नाना परनाना, इनकी ज़िंदगी आप देखें कितनी शफ़ाफ़ हुआ करती थी, कितने वो साफ़ गुफ्तगू करने वाले होते थे। वादा तब करते जब उसे पूरा कर सकते थे, उस तरह से आपके सामने पेश आते, मामला करते जब उन्हें यकीन होता कि आपको लटकाया नहीं जाएगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि वो बंदा भी चोर कहलाता है, वो बंदा भी ज़िल्लत का निशान बनता है जो बज़ाहिर अच्छा और ईमानदार होता है, लेकिन आपके गलत वादे की वजह से वो लोगों को उसे फेस करना पड़ता है, वो लोगों को फेस करता है, उसे ज़िल्लत का निशाना बनाया जाता है, उसकी बेइज्जती की जाती है। लिहाजा अगर एहसास नहीं है और हया नहीं है तो माशरे में एक बिगाड़ पैदा होता है, और इस बिगाड़ का नतीजा ये है कि हमारे यहाँ कारोबार में अच्छे लोगों की भी जो है वो एतमाद, अच्छे लोगों पर भी एतमाद ख़त्म हो जाता है, उनकी रेपुटेशन भी दाव पे लग जाती है। अच्छे लोगों के साथ भी लोग काम करना पसंद नहीं करते। होता यह है कि जब आप ऐसा मामला करते हैं तो रिश्तेदारी आपसे करते वक्त भी लोग आप पे भरोसा नहीं करते, आपसे ताल्लुक़ जोड़ते वक्त भी भरोसा नहीं करते, क्योंकि आपने एहसास और हया को ख़त्म कर दिया। बाज़ लोग बिल्कुल बेगुनाह होते हैं, बाज़ लोग बिल्कुल ही ऐसे होते हैं कि बेज़रर हैं, उन्होंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बाज़ लोग बहुत ही सीधे होते हैं, लेकिन चालाक लोग, बेहिस लोग, बेहया लोग उन लोगों को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनके ख़ानदान सफ़र करते हैं, उनके अहल खाना सफ़र करते हैं, वो साफ़ सुथरा ईमानदार शख्स भी सफ़र कर रहा होता है, वो भी परेशानी का शिकार हो जाता है। आपके इस बेहिसी के रवैये और बेहयाई के रवैये की वजह से न जाने कितने लोग अपने मुस्तक़बिल को तारीक कर देते हैं, कितने लोग अपनी बरसों से कमाई हुई इज़्ज़त को जो है वो ख़त्म कर देते हैं। आपके इस बेहिसी के रवैये की वजह से न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनके ख़ानदानों पे बात आ जाती है, उनके अहल खाना हमेशा एक अच्छी शोहरत रखते हैं, लेकिन चूँकि आपने गलत किया, बेहिस लोगों ने गलत किया, बेहया लोगों ने गलत किया, जिनकी आँखों में शर्म नहीं, जिनकी ज़बान पे शर्म के जो दो जुमले नहीं, जिनके मामले में, जिनके रवैयों में, जिनकी आदत में हया नहीं, उन सब लोगों या ऐसे सब लोगों की वजह से वो सारे के सारे ख़ानदान और सारे की सारी फैमिलीज़ भी सफ़र कर रही हैं, मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, ज़िल्लत का सामना कर रहे हैं, जिनके ख़ानदान की इज़्ज़त एक अरसे से उनके बुज़ुर्गों ने बड़ी मेहनत के साथ बनाई है। आज ज़रूरत इस अमर की है कि ऊपर से लेकर नीचे तक हर शख्स ये समझे कि मेरे क़ल्ब में, मेरे दिल में, मेरे जहन में एहसास हो, मामला करने से पहले सोचें, ताल्लुक़ जोड़ने से पहले सोचें,
رشتہ کرنے سے پہلے سوچیں، وعدہ کرنے سے پہلے سوچیں کہ ایسا تو نہیں کہ میں سامنے والے کے ساتھ اس کی سادگی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے ساتھ کھیل رہا ہوں، میں اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ میں بعد میں اس وعدے کو پورا نہ کر سکوں، اس معاملے کو پورا نہ کر سکوں، اس زبان کو پورا نہ کر سکوں اور اسے تکلیف ہو جائے، پھر میں اس کا سامنا کیسے کروں گا، میں اس سے نظریں کیسے ملاؤں گا۔ یہ ساری چیزیں جب پیش نظر ہوں گی تو سمجھیں کہ آپ کے اندر ایک احساس کا جذبہ ہے، آپ کے اندر ایک حیا کا جذبہ ہے، آپ کی آنکھوں میں شرم، آپ ڈرتے ہیں، آپ اللہ سے بھی ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے، آپ اللہ سے بھی ڈرتے ہیں کہ آپ کو قبر میں اس کا جواب نہ دینا پڑے، اور آپ بندوں کی بددعاؤں اور ان کی آہوں سے بھی ڈرتے ہیں، آپ ان کے بچوں کی آہوں سے بھی ڈرتے ہیں۔ جب یہ چیز آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کوئی بھی شخص ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ حیا سے دور اور احساس سے دور نہیں ہوگا۔ اس کے پیش نظر یہ ہوگا کوئی معاملہ کرتے وقت میں کوئی ایسی بات کروں، ایسا کام کروں، ایسا وعدہ کروں جس سے اللہ بھی خوش ہو اور میرے سامنے جو بندہ بیٹھا ہے یہ اور اس کے اہل خانہ بھی تکلیف میں نہ آئے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے عالم ٹائم میں مختصر سے وقفے کے بعد۔ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ، سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ، جو آپ سحری کے بابرکت لمحات میں دیکھ رہے ہیں براہ راست۔ گاہے بگاہے ہماری یہ نشریات وسیب ٹی وی پر اور نیوز ون پر بھی دیکھی جا رہی ہوتی ہے۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب کہ جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، علم کی محفل ہوتی ہے، سوال جواب ہوتا ہے، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، ایک خاص موضوع ہوتا ہے، اس موضوع پہ ہم گفتگو کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ مختصر دورانیے میں اس موضوع کا مضمون کا، سرنامے کا احاطہ کر سکیں۔ اس سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم۔ وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ موضوع ہے آج کا اخلاص اور ریاکاری، دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے۔ اور موجود ہے ہمارے ساتھ آپ کے، ہمارے، ہم سب کے محترم و مکرم، بہت ہی پیارے حضرت علامہ پیر سید مظفر شاہ قادری صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے، میں نے آرام سے سلام کیا، بہت شکریہ، جلدی نہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ایک اور خوبصورت انداز میں گفتگو کرنے والے حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ۔ بائیں ہاتھ پہ موجود ہے آپ کے، ہمارے، ہم سب کے بہت ہی پیارے، بہت ہی محترم، خوبصورت انداز میں گفتگو کرنے والے پسندیدہ مفتی شاہد مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ موجود ہے ایک اور خوبصورت انداز میں گفتگو کرنے والے جو شاعر بھی ہیں، نعتیہ کلام بھی لکھتے ہیں، عالم بھی ہیں، حضرت علامہ نثار علی اجاگر صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ چاروں معزز مہمانان گرامی کا کہ آپ تشریف لائے۔ پہلے شاہ صاحب ذرا بتائیے کہ اخلاص کی تعریف کیا ہے، خلوص کی تعریف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ انہیں انہی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے دین پر اور اس کی عبادت کے لیے مکمل مخلص ہو جائیں اور اللہ کی عبادت پر مکمل طور پر مستقیم ہو جائیں۔ ایک جگہ پر مزید اللہ رب العالمین جل وعلا کا ارشاد ہے، قل ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے، ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت تمام اللہ کے لیے۔ اخلاص جو ہے وہ ریا کی ضد ہے۔ اخلاص کا معنی صاف ہونا، خالص ہونا، یہ اس کے لغوی معنی ہیں، یعنی اس کے مزاج اور اس کی حقیقت کے علاوہ کسی اور چیز کی اس کے اندر آمیزش نہ ہو، پیور ہو اور ایک دم یکتائی اس کے اندر موجود ہو۔ اخلاص ایک بہت مقدس اور مبارک موضوع ہے۔ یہ سمجھیے کہ ہمارے ایمان، ہماری احکام و عبادات کی جو بنیاد ہے جی وہ اخلاص ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر کلمہ پڑھ دیا گیا
اخلاص کی صفت کو اپنے اندر پیدا کیے بغیر نماز پڑھ لی گئی، اخلاص کے جذبے کو اپنے اندر لائے بغیر روزہ رکھ لیا گیا، اخلاص کے جذبے کو اپنے اندر لائے بغیر حج زکوٰۃ کوئی بھی نیک کام کیا گیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ یہ اصل الاصول عبادات اور اصل الاصول لطائف میں سے ہے۔ اچھا، اخلاص کا جس طرح کہ قرآن مجید کی آیت ہم نے دیکھی جس میں ارشاد ہوا کہ حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت تمام اللہ رب العالمین جل وعلا کے لیے۔ صحیح۔ اخلاص کا معنی ہے توحید، ایک معنی اس کا یہ لیا گیا، اچھا، یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا کو یکتا یقین کرنا، اس کی ذات میں بھی اور اس کی صفات میں بھی۔ ذات و صفات کی بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ مشرکین مکہ ایسے تھے کہ وہ اللہ رب العالمین کے وجود کو تسلیم کرتے تھے اور اللہ کے ہونے میں اس کو یکتا بھی تسلیم کرتے تھے، بعض لوگ اس میں بعض ایسے تھے، لیکن وہ کارخانہ قدرت چلانے میں اللہ رب العالمین کو یکتا نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ ہمارے جو جتنے ساہوکار ہیں یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے معاون اور ممد ہیں، کیونکہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہ اللہ رب العالمین تھک گیا ہے معاذ اللہ، اور وہ اس کائنات کو چلا نہیں سکتا۔ تو اس کو کہتے ہیں ربوبیت، کہ آہستہ آہستہ گریجولی چیزوں کو پروان چڑھانا، عالم کے نظام کو چلانا۔ اس لیے مسلمان کا عقیدہ ہے کہ وہ اپنی الوہیت میں بھی تنہا ہے، یعنی اپنے ہونے میں بھی تنہا ہے، واہ واہ، اور ربوبیت میں بھی تنہا ہے، یعنی پالن ہاری میں بھی تنہا ہے، اس کائنات کو چلانے میں بھی وہ تنہا ہے۔ تو مومن نہ شرک الوہیت کا قائل ہے نہ شرک ربوبیت کا قائل ہے، وہ توحید میں بھی توحید، الوہیت میں بھی توحید کا قائل ہے اور ربوبیت میں بھی توحید کا قائل ہے، یعنی یکتا یقین کرتا۔ تو اخلاص کا جلدی سے ایک معنی یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں مخلص ہو جانا، یعنی جو رب کا حق ہے مکمل اس کے سپرد کرنا، اور وہ درجہ پھر کسی اور کو نہ دینا۔ تو توحید کا معنی ہے، یعنی اخلاص کا معنی ہے توحید، اللہ رب العالمین جل وعلا کو ایک یقین کرنا۔ اب اس کے مدارج آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اخلاص اصل ہی توحید ہے کہ میں آیا اللہ کے لیے ہوں، میں جاؤں گا اللہ کے لیے، میں نے یہ کام اللہ کے لیے کیا، میں نے برائی اللہ کے لیے چھوڑی، میں نے یہ نیکی اللہ کے لیے کی۔ تو ساری زندگی یعنی ساری ہماری تگدو کا محور جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی رضا ہوتی ہے، کسی اور کی خوشنودی نہیں ہوتی ہے، کسی اور کی رضا نہیں ہوتی ہے، کسی اور سے کسی اور سے داد و تحسین لینا نہیں ہوتا۔ یہ ہے روح اخلاص، اور یہ اخلاص۔ اب اس کے دیکھیں درجے بنتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے علماء نے یہ بھی ذکر کیا اخلاص کے اندر کہ جہاں اخلاص کا معنی توحید ہے، وہاں یہ کہ رب کی بارگاہ میں اپنی عبادات کو حقیر سمجھنا، اپنی نیکیوں کو ہلکا سمجھنا، اور عبادات یعنی اور اخلاص کا ایک معنی یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ظاہر اور باطن میں اللہ رب العالمین جل وعلا کی عبادت کے لیے مکمل طور پر وہ مخلص رہے۔ اخلاص کو اگر آپ مزید سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر بخاری شریف کی وہ حدیث جو دین کا چوتھائی حصہ ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو راوی ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نویٰ، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر بندے کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ یہ اخلاص پر حدیث ہے، یعنی آپ کے تمام اعمال کا دار و مدار آپ کی فکر پر ہے کہ کس کے لیے کیا ہے، کس کو دکھانے کے لیے کیا ہے۔ یہ جو اندر سے جذبہ اٹھ رہا ہے کہ کام آپ کر رہے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار آپ کی انٹینشن پر ہے، نیت پر ہے۔ تو وہ نیت، وہ جذبہ کیا تھا اس کام کو جو آپ کو ابھار رہا تھا، کس کے لیے تھا؟ تو اخلاص کا معنی ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، وہ بندہ اللہ کو محبوب ہے جو لوگوں کے سامنے بھی عبادت میں مخلص رہے اور اکیلے بھی مخلص رہے۔ فرمایا ریاکاری کی جڑ ہی یہی ہے کہ وہ اکیلے میں عبادت میں تھکتا ہو اور لوگوں کے سامنے عبادت میں اس کو ذوق آتا ہو، لوگ جب اس کی تعریف کرے تو وہ سخی ہو جاتا ہو، اور جب اس کی تعریف نہ کی جائے تو وہ بخیل ہوتا ہو۔ تو بس اس کا مجموعہ یہ ہے کہ ہمارا سونا اللہ کے لیے، ہمارا اٹھنا اللہ کے لیے، ہمارا غصہ اللہ کے لیے، ہماری محبت اللہ کے لیے، ہماری نماز اللہ کے لیے، ہماری قربانی اللہ کے لیے، ہمارا مرنا اللہ کے لیے، ہمارا اٹھنا اللہ کے لیے۔ یعنی جو بھی کام مومن کرتا ہے، کسی چیز کو چھوڑتا ہے تو اللہ کے لیے، کسی چیز کو کرتا ہے اللہ کے لیے، یہ ہے اخلاص۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ خوش آمدید۔ عالم ٹائم میں موجود ہیں، ٹرانسمیشن ہے نور رحمان عشق رمضان، سحری کے بابرکت لمحات ہیں، نیوز ون اور WhatsApp پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، TV 1 سے ہے براہ راست، اور موضوع ہے اخلاص اور ریاکاری۔ اخلاص کے موضوع پر شاہ صاحب نے ابتدائی گفتگو فرمائی۔ مفتی صاحب ذرا ریاکاری کی مذمت بتا دیجیے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल क़ादिरु हुवल हक़्क़ु हुवल मुईन। बहुत शुक्रिया। अहम तरीन मौजू है इखलास और रियाकारी। इखलास इस एतबार से कि अमल बिना इखलास के कबूल नहीं है, और रियाकारी इस एतबार से कि अच्छा अमल भी बसबब रियाकारी अज़ाब का सबब बनता है, और उस पर बाकायदा वईद अज़ाब को बयान किया गया है। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, कि तुम अपने सदक़ात को एहसान जतलाकर और अज़ियत पहुँचाकर बातिल ना करो। कल्लज़ी, उस शख्स की तरह युनफ़िक़ु मालहू, जो अपने माल को ख़र्च करता है रिआअन नासी, लोगों को दिखाने के लिए। अल्लाह। तो यहाँ पर रियाकारी का बुनियादी तौर पर ज़िक्र है। नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाति व तस्लीम ने हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फ़रमाया कि कोई भी अमल करो तो इखलास से करो, क्योंकि थोड़ा अमल भी इखलास के साथ अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। एक हदीस मुबारका जो हम सब के लिए बहुत ही आँखें खोल देने वाली है, इस्लाह के लिए है, कि क़यामत के दिन एक हाफिज़, एक आलिम, एक शहीद और एक सखी के लिए जहन्नम का फ़ैसला होगा। अच्छा, खुलासा ज़िक्र कर रहा हूँ। और उसका सबब ये होगा कि ये सब ये कहेंगे कि हमने ये सारे अच्छे अमाल किए, तो अल्लाह तबारक व तआला फ़रमाएगा कि तुमने ये अमाल लोगों को दिखाने के लिए किए, अब जाओ इसका अज्र भी उनसे तलब करो, मेरी बारगाह में तुम्हारे लिए कोई अज्र नहीं है। और इन तमाम लोगों को, यानी इन चारों लोगों को मुँह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाए। अल्लाह। शैतान की पहली कोशिश ये होती है कि अमल सालेह न करने दिया जाए। अगर अमल सालेह कोई कर लेता है तो फिर उसमें खुलूस को ख़त्म कर देता है। मैं अक्सर ये बात यूँ कहता हूँ कि दो लफ्ज़ हैं, एक लफ्ज़ है खुलूस और दूसरा लफ्ज़ है फुलूस। तलफ़ुज़ दोनों का एक है। खुलूस का जनाज़ा बसबब फुलूस निकलता है, यानी शैतान पैसे की वजह से उमूमी तौर पर खुलूस को ख़त्म करता है। और ये आपने भी मुशाहदा किया होगा, मैंने भी मुशाहदा किया है, क़िबला शाह साहब का, दीगर उलमा का भी मुशाहदा होगा कि जिस काम में फुलूस आया, यानी दुनिया परस्त चाहे पीर हो, दुनिया परस्त चाहे सनाखा हो, दुनिया परस्त चाहे वाइज़ हो, दुनिया परस्त चाहे अमीर तहरीक हो, जहाँ पर वो दुनिया परस्त होगा उसकी ज़ात से खुलूस निकल जाएगा। और ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है, इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि जब खुलूस चला जाता है तो फिर उस पर वईद अज़ाब को बयान किया गया है। जैसे यूँ समझिए कि कोई अच्छा अमल किया, अगर वो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए किया तो ये इखलास है, इस पर अजर है। कोई अच्छा अमल किया लेकिन महज रियाकारी के लिए किया तो इस पर अज़ाब है। कोई ऐसा अमल किया कि जिसमें अल्लाह की रज़ा भी है लेकिन कोई गर्ज़ शामिल हो गई कि मेरे को ये नफ़ा मिल जाएगा, तो इसके बारे में फिर तीन सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि अल्लाह की रज़ा गालिब है और अपनी जो गर्ज़ है वो मग़लूब है, तो फिर हुक्म यह है कि उस पर अजर मिलेगा और जितनी गर्ज़ थी उस गर्ज़ की वजह से सवाब कम हो जाएगा। दूसरी सूरत यह है कि रिया और गर्ज़ गालिब है। उमूमी तौर पर बाज़ औक़ात जब माल के लिए कोई काम किया जाए तो गर्ज़ गालिब हो जाती है, तो इस सूरत के अंदर सवाब बिल्कुल नहीं मिलेगा और जो गर्ज़ गालिब है उसकी वजह से अज़ाब होगा। अच्छा। और अगर कोई ऐसा अमल किया कि जिसमें रज़ाए इलाही और गर्ज़ दोनों बराबर बराबर हैं, तो फिर फ़ुक़हा ने फरमाया कि ये दोनों बराबर में आकर साक़ित हो जाएंगी और अब इस पर ना सवाब होगा और ना अज़ाब होगा। अच्छा। हम सब को चाहिए कि हम जो भी अमाल कर रहे हों बार बार अपने क़ल्ब पर गौर करते रहें कि कहीं इससे मेरा मकसद हुसूल माल तो नहीं, कहीं इससे मेरा मकसद हुसूल शोहरत तो नहीं, कहीं इससे मेरा मकसद दुनियावी मफाद तो नहीं। क्योंकि जब तक अमल में इखलास नहीं आए, मैं अक्सर ये बात यूँ समझाने की कोशिश करता हूँ कि मिलावट वाली बात, मिलावट वाला काम और मिलावट वाली चीज़ तो हम भी कबूल नहीं करते, अल्लाह क्यों कर कबूल फरमाएगा। वाह वाह। और वो तो दिलों को जानता है कि तुम ये अमल किसके लिए कर रहे हो। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम उम्र भर नमाज़ें पढ़ते रहें, रोज़े रखते रहें, ज़कात देते रहें, आमाल सालिहा ज़ाहिरी एतबार से करते रहें, लेकिन शैतान रियाकारी करवा दे। और आज के दौर में जो रियाकारी का फितना है, इसमें बहुत बड़ा किरदार शबीर भाई इस कैमरे ने अदा किया। जब से ये चीज़ आई है उसके बाद से आप देखें कि नमूदो नुमाइश कितनी बढ़ गई है, रियाकारी और दिखलावा कितना बढ़ गया है, बदनीयती कितनी बढ़ गई है, और अब तो बाज़ औक़ात इस तरफ तवज्जो भी नहीं होती। सूफिया ने अपनी ज़िंदगियाँ इस बात पर लगा दी। जब कोई सालिक आया करता था
تو اسے مخلص بنانے کے لیے کئی سالوں تک اس کی تربیت اور اس کا تزکیہ کیا جاتا تھا۔ تو آج ہم سب کو اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں کو ریا سے پاک کریں، بار بار اپنی نیت کو درست کریں اور اچھے اعمال کرتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو سچا محب ہوتا ہے نا وہ ملاوٹ نہیں کرتا، یعنی انتہائی برا آدمی بھی ہوگا وہ اپنے محبوب سے دو نمبری نہیں کرتا۔ تو جب آپ کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سچی ہو جائے گی نا، پھر آپ کو ریاکاری نکالنے کے لیے تکلف نہیں کرنا پڑے گا، بلا تکلف آپ کا عمل، آپ کا قول، آپ کا فعل اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے گا۔ بہت خوب، آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عالم ٹائم میں ہم موجود ہیں اور ہمارا موضوع ہے اخلاص اور ریاکاری۔ اچھا اجاگر صاحب ذرا بتائیے، عادت کیسے ہو کہ ہمارا ہر عمل مخلصانہ ہو، اخلاص سے بھرپور ہو اور دکھاوے سے، ریاکاری سے ہم دور ہو جائیں، یہ عادت کیسے بیدار ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اخلاص اور ریاکاری کے متعلق زیادہ پڑھنا ہوگا۔ جتنا ہم زیادہ پڑھیں گے، واقعات ذہن میں ہوں گے، تو انشاءاللہ ہم نیت کی کوشش کریں گے۔ آج وجہ یہ ہے کہ ہماری معلومات کافی نہیں ہیں، ہم صرف معاشرے کو دیکھ کر عمل کرتے ہیں، ذاتی شہرت کے لیے یا نیک نامی کے لیے یا اپنا تقوی دکھانے خاطر بہت سارے عمل کرتے ہیں جس کا آغاز ہی غلط ہوتا ہے۔ میرے ایک دوست سے بڑے اچھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو کام اگر آپ کا ٹھیک ہے، اچھی نیت سے آپ کر رہے ہیں، سو غلط طریقے سے بھی کریں گے نا وہ کام اچھا ہو جائے گا، مگر جس کی بنیاد ہی غلط ہو، نیت ہی میں فساد ہو، اگر آپ سو اچھے طریقے سے کریں گے کبھی اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ بنیاد ہم نے غلط ڈالی ہے۔ تو اپنی نیت کو اچھا کریں، اچھے کام کی طرف کریں۔ آپ دیکھیں چھوٹی سی مثال دیکھیں، ہم دودھ پیتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے دودھ کو کس طرح نکالا ہے، ایک طرف گوبر ہوتا ہے ایک طرف خون، گوبر اور خون کے درمیان اللہ نے پاکیزہ جو ہے دودھ نکالا ہے، پینے کے لیے بڑا اچھا ہے۔ لیکن کبھی آپ دیکھیں کبھی اس میں گوبر شامل ہو جائے کیا آپ پئیں گے؟ خون شامل ہو جائے گا کیا پئیں گے؟ اسی طرح آپ نے جو عمل کرنا ہے نا وہ اتنا پاکیزہ ہونا چاہیے، کوئی نہ ریاکاری کا گوبر ہو، نہ دکھاوے کا کوئی خون ہو، کچھ نہ ہو، خلوص کے ساتھ کریں۔ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ یہ قرآن کی آیت مبارکہ ہے نا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کوئی بھی عمل کرنا لگے نا تو اس آیت کو ایک بار آپ پڑھ لیں کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے، میرا عمل خاص اللہ کے لیے۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ اس میں خلوص پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اور کوشش یہ کریں کہ ریاکاری کو اچھی طرح پہچانیں، اس سے دکھاوے سے سارے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں، گناہ الگ ملتا ہے۔ اور الاشیاء تعرف باعدادها، چیزیں اپنی ضدوں کے حساب سے پہچانی جاتی ہیں۔ آپ نے موضوع رکھا ہے نا، جب اخلاص کو سمجھنا ہے تو ریاکاری کو سامنے رکھیں، ریاکاری کو سمجھنا ہے تو اخلاص سامنے رکھیں، تو انشاءاللہ یہ موضوع ملے گا اور انسان جو ہے خلوص کے ساتھ عمل کی طرف راغب ہوگا انشاءاللہ۔ شاہ صاحب یہ خدمت خلق میں بہت زیادہ آتا ہے کہ جب ہم دینے کے لیے جاتے ہیں کسی کو، کسی کی مدد کرنے جاتے ہیں، انفرادی طور پر یا کسی ادارے اور اجتماعی طور پر یا محلے کے سارے لوگ مل کے، کہیں نہ کہیں شیطان آ جاتا ہے کہ تھوڑا سا دکھاوا بھی ہونا چاہیے۔ ایک تو وہ ہے جو ترغیب کے لیے ہوتا ہے کہ اور بھی لوگ دیں، لیکن جو آج ہمارا موضوع ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہے، تو خدمت خلق، لوگوں کی مدد، سائل کی خدمت کرنے کا جذبہ، اس میں اخلاص کو کیسے ملحوظ خاطر رکھیں؟ دیکھیں مفتی صاحب نے بہت خوبصورت تدبیر بیان کر دی ہے کہ کب اجر مرتب ہوگا اور کب اجر مرتب نہیں ہوگا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ جب نیکی کرنے گئے ہیں اس وقت خالصتاً آپ اللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا ہی کے لیے وہ امور کو سرزد دینا چاہتے ہیں اور ادا کرنا، وہی جذبہ آپ کے دل کو پورا گھیرا ہوا ہے۔ لیکن جب آپ اس میں مبتلا ہوتے ہیں اور جو اس کام میں لگ جاتے ہیں تو دل پر ایسے واردات یا نفس کے خیالات آتے ہیں، بندہ اپنے استغفار کی تکرار کرے، جیسی یاد آ جائے کہ بھائی گڑبڑ ہو رہی ہے تو اس کو جھٹک دے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع کرے۔ تو ابتدا اور انتہا اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو درمیان کی فساد کو اللہ معاف فرما دے گا۔ یعنی ابتدا اگر اخلاص کے ساتھ کی اور انتہا اپنے، ابھی آیت بھی پڑھی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ان آیات کو اپنے سامنے رکھیں کہ تم جو ہے وہ صدقوں کو باطل نہ کرو، اس کے اجر کو تم باطل نہ کرو، اس کے اجر کو ضائع نہ کر بیٹھو۔ کس طریقے سے؟ احسان جتلا کر، یا پھر جس پر تم نے احسان کیا اس کو 100 کے درمیان ڈھنڈورا پیٹنا کہ اس کی بیٹی کی شادی میں نے کرائی تھی، اس کا علاج میں نے کرایا تھا فلاں، تو اس کے لیے وہ اذیت اور ضرر کا باعث ہو۔ تو لہٰذا احسان جتلاؤ گے اور اس کو اذیت دو گے تو یہ اس پر جو نیکی ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔
اخلاص کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ اپنی نیکی کو اس طرح چھپاؤ جیسے اپنے گناہ کو چھپاتے ہو. اچھا, یعنی نیکی کو اس طرح چھپانا جیسے آپ اپنے گناہ کو چھپاتے ہیں. کوئی نہیں چاہتا کہ جناب مجمع عام کے اندر میرے گناہ ظاہر ہو جائے اور لوگ مجھ پر لان تان شروع کر دیں. تو اسی طرح بندہ جو ہے کہ اپنے اندر جذبہ رکھے. اور یہ سب سے ایک اخلاص کی تعریف میں نے ابھی یہ ذکر کرنے کی سعادت پائی ہے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ اپنی نیکی کو حقیر سمجھنا کہ میرا تو کوئی کام ہی ایسا نہیں ہے اور واقعتاً ایسا نہیں ہے کہ میں لوگوں کے سامنے ذکر کروں کہ میں نے فلانا کام کر دیا فلانا کام کر دیا. تو اس میں جرأت ہی پیدا نہیں ہوتی کہ لوگوں کے سامنے ڈنڈورا پیٹے. تو اپنی نیکیوں کو چھپاتا ہے. تو یہ وہ جذبہ ہے کہ مجھے تو اجر ہی نہیں ملے گا اس پر. جس طرح بھی مصطفیٰ ذکر فرما رہے تھے احادیث کے بارے میں کہ ایک عالم دین اور ایک مالدار اور ایک قاری. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مسند امام احمد میں ہے کہ جب آپ ملک شام پہنچے تھے تو سارے نوجوان لڑکوں نے آپ کو پکڑ لیا جو صحابہ کی اولاد اور تابعین تھے. انہوں نے کہا وہ جو راز والی بات ہے وہ بتاؤ. اچھا. تو 3 دفعہ حضرت ابو ہریرہ اس روایت کو بتاتے ہوئے بے ہوش ہوئے ہیں. اچھا. اور آپ کے منہ پر پانی ڈالا گیا اور آپ بیدار ہوئے اور کہا کہ بتاؤ. تو انہوں نے کہا یہی کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جناب جو ہے کہ ایک مالدار کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دو. یہ خرچہ جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ لوگوں کو مال تقسیم کرنا, تو یہ وعید ہمارے سامنے ہوگی. وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو اپنے خزانے کے منہ کھولے رکھے. رمضان میں بھی راشن دیتا تھا تو عام دن میں بھی راشن دیتا تھا, بہنوں کو بھی, بھائیوں کو بھی, پڑوس کو بھی. اللہ نے فرمایا تو اس لیے دیتا تھا کہ تیری واہ واہ ہو. جب تک امام صاحب ممبر پہ اعلان نہ کریں کہ سیٹھ صاحب نے یہ دیا تو امام صاحب بھی مسجد سے فارغ, کمیٹی خود فارغ کر دے. تو جب اتنی لالچ ہو تو فرمایا کہ تو نے میری رضا کے لیے کوئی کام نہیں کیا. تو دیکھیں اتنا بڑا کام کر کے اجر نہیں ملا. بلایا گیا جناب وائس کو کہ یا اللہ فرمایا اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک. تو کہا یا اللہ تو میں نے تو ممبر واز سجایا تیرے دین کی باتیں کی. فرمایا اس لیے کہ لوگ تجھے مناظر متبحر عالم خطیب فلاں فلاں یہ تیرے لیے ساری باتیں کریں. وہ تجھے دنیا میں تیرے اشتہارات بھی لگ گئے, بینر بھی لگ گئے, نعرے بھی لگ گئے, اسٹیج پر سب کچھ ہو گیا, تو سب تو تجھے مل گیا. اب تو کیا ہمارے پاس لینے کے لیے آیا. قاری صاحب کا بھی یہی حال ہوگا. تو معاشرے کے 3 اہم طبقے ہیں جن کے ساتھ اب یہ کتنی بڑی, اگر میں اور آپ نے آپ سوچیں ہماری عمر گزر رہی ہے کتنی گزر گئی اور آگے کا حال کیسا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ کے دل پر یہ ایسا سکتہ طاری ہو کہ 3 دفعہ آپ بے ہوش ہو گئے اور آپ کے منہ پر پانی ڈالا گیا تو آپ اٹھے اور آپ نے یہ بات فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی فکر انگیز گفتگو ہو رہی ہے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ, جو آپ ٹی وی 1 سے دیکھ رہے ہیں براہ راست. گاہے بگاہے وسیب ٹی وی اور نیوز 1 کے ناظرین بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. سحری کے بابرکت لمحات ہیں اور شکریہ ادا کریں گے ہمارے کرم فرما جے ڈاٹ کا جو ملبوسات بھیجتے ہیں ہمیں روزانہ. تو آپ بھی جے ڈاٹ کے ملبوسات کو استعمال کیجئے. اور موجود ہوں میں لائف بوائے کے کاؤنٹر پہ, جن کا یہ پیغام ہے کہ لائف بوائے کے ہینڈ واش جب آپ ہاتھ دھوتے ہیں اس سے تو جرمز اور بیکٹیریا کو یہ ختم کر دیتے ہیں. آج کل چونکہ کرونا وائرس کی وبا بھی ہے اور طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بار بار ہاتھ دھوئیں, اس لیے ہم روزانہ یہ ڈیمو کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ لائف بوائے کے ہینڈ واش سے ہمیں ہاتھ دھونا چاہیے, بار بار دھونا چاہیے اور پراپر دھونا چاہیے, اچھے طریقے سے دھونا چاہیے. بالخصوص بچوں کو ہم نے یہ ترغیب دینی ہے کہ وہ جب کھیل کود کے بعد یا اپنی ایکٹیویٹیز کے بعد جب گھر پہ آتے ہیں تو پراپر ہاتھوں کو دھوئیں اور بار بار دھوئیں تاکہ کووڈ-19 کے خدشات سے, خطرات سے, جرم سے, بیکٹیریا سے, وائرس سے بچا جا سکے. اس کے علاوہ جو لوگ کھانے پکانے کا کام کرتے ہیں, بالخصوص خواتین اور آج کل تو مرد بھی کر رہے ہیں, کچن میں جانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھو لیں تاکہ آپ گوشت یا کھانے پینے کی چیزوں پہ جب اپنے ہاتھوں کو مس کریں, ٹچ کریں تو یہ جرمز اس پہ نہ لگیں. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمیں بھی کچن میں جانا پڑتا ہے, گوشت کو یا کھانے پینے کی چیزوں کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے. اس سے پہلے ہم نے ہاتھ ہینڈ واش سے, لائف بوائے کے ہینڈ واش سے صاف کر لیے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے مزیدار سحری. شیف اقبال ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کل تھی کراچی کی فرائیڈ فش, آج ہے لاہور کا چرغا. سارے شہر ہمارے ہیں. کیا بات ہے لاہور کی بھی, داتا کی نگری ہے, شالیمار باغ ہے, وہ ایک نہر ہے جس کو سجاتے ہیں تو کتنا اچھا لگتی ہے. کیا بات. لبرٹی کی رونقیں اور لکشمی چوک کے کھانے, بٹ کی کڑھائی,
सब पता है मुझे। क्या बात है। गुलबर्ग पर ड्राइविंग करना, पीसीबी का दफ्तर है वहाँ, कज़ाफ़ी स्टेडियम है, बादशाही मस्जिद है, अलहमरा हॉल है, और क्या क्या है। लोग इतने अच्छे हैं। लोग थोड़े दिनों पहले लाहौर बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वहाँ से एक इनकलाब आने वाला था। अच्छा। वैसे आ भी गया है, थोड़ा बहुत तो आ गया, देर लगती है चीज़ों में। बिलाल कादरी मूसानी मौजूद हैं। कैसे हैं आप, ठीक हैं? लाहौर से आए माशाल्लाह। अच्छा। चलें जी, लाहौरी चरगा। क्या बात है जी शबीर भाई। और लाहौरी चरगा साबित चिकन है। दिखाइए पहले, ये देखें, ये देखिए आप। आए बेचारी मुर्गी। हाँ दिखाए 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 दिखाए, यस दिखा भाई। अच्छा, अक्सर शाह साहब हम देखते हैं कढ़ाई वाले की दुकानों पे वो प्लास्टिक की भी रख सकते थे दिखाने के लिए कि कढ़ाई की दुकान नीचे बल्ब जला के। ये असल मुर्गी छिला के रखते हैं, इसकी क्या वजह होगी? ये सब ख़राब भी तो हो सकती है। जी बिल्कुल। एक मसला भी है कि धुआं मट्टी, फिर वही हमें पका के खिला देते हैं। कितनी लजीज है, हम भी कह रहे थे। पता है सुबह से लटकी हुई है बेचारी। सही बात है। चलें जी, ख्याल क्या करें दुकानदारों, मिजाज में हमने कोई बात कर दी लेकिन ख्याल क्या करें। सही बात। अच्छा शबीर भाई, इसमें लेमन मैंने पहले ऐड किया था जी, ठीक है। इसकी मैरिनेशन ये बहुत अहम है। अच्छा, लेमन पहले आपने ऐड कर लिया। हाँ ये बहुत अहम है। अहम मैं अहम था, मैं अहम था, बस यही मेरा वहम था। क्या बात है। अच्छा, ये सिरका विनेगर लगभग 2 चम्मच। ठीक है, सिरका। अदरक लहसुन पिसा हुआ 1-2 चम्मच। एक मुर्गी के लिए सब, ठीक है, तकरीबन 1.5 किलो के। हाँ। ये इसके साइज पे भी डिपेंड करता है। ये 900 ग्राम से 1500 ग्राम तक होनी चाहिए। अच्छा। ज़्यादा छोटी भी नहीं, ज़्यादा ना ज़्यादा बिग साइज की। अच्छा, बड़ी होती है बूढ़ी जिसको कहते हैं, बूढ़ी और मोटी, उसके गलने में भी मसला होता है। जी जी शबीर भाई, इसी तरह मटन में भी नहीं नो, अगर कोई बकरा आपने मटन मंगवाया है और शहर का है या पहाड़ों का, तो तजर्बेकार और बुजुर्ग है हाँ तो उसके गलने में मुश्किल होगी। हाँ ऐसा ही। अच्छा, मिर्चें इरकी 1 चम्मच। हाँ, जायके का आगाज। नमक, गरम मसाला पाउडर ये शबीर भाई 1 चम्मच। वाह वाह। सफ़ेद ज़ीरा ये भी ज़रा भून लिया था। अच्छा, 1 चम्मच, हाँ अच्छे से। और काली मिर्च, अजवाइन बहुत अच्छी चीज़ सेहत के लिए भी, ये आधा चम्मच। फ्रेश योगर्ट, दही 1 कप, लगभग 1 कप। अच्छा, हल्का सा येलो फूड कलर, इतना सा अच्छा, ये हल्दी नहीं है? नहीं ये हल्दी नहीं है, कलर है, जर्दे का रंग। जर्दे का रंग। ये बिल्कुल अच्छे से इसे ऐड किया। और इसी के अंदर हमने ऐड करना है कुकिंग ऑयल भी, लगभग आपने 3 चम्मच, 3 टेबल स्पून। अच्छा, अगर ये चरखा लाहौरी ना हो, हाँ मुल्तानी हो, तो भी रेसिपी तो यही रहेगी ना? हाँ ऐसा ही, लेकिन ऐसा है ना शबीर भाई कि इसका आगाज़ वहाँ से हुआ, लाहौर से हुआ। जिस तरह कुछ चीज़ें यहाँ की होती है, कुछ चीज़ें सियालकोट या किसी भी मुल्क की, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये सब मसाला आपने इस पर अप्लाई करना है, ठीक हो गया अच्छे से, इस तरह कि ये हर जगह इसका ये स्पाइस पहुँचे। ठीक है। अच्छा, इसको फिर कितनी देर रखते हैं मैरिनेट करने के लिए? शबीर भाई, जितनी देर रखा जाए तो उतना अच्छा, लेकिन कि एटलीस्ट 1 आवर तक तो ज़रूर रखें ताकि अच्छे से ये स्पाइसेस के अंदर तक रच जाए। ठीक है। मुफ्ती शाहिद साहब, सेल्फियाँ जो बनाते हैं हम, तस्वीर बनवाते हैं, आता है ये रयाकारी में बाज़ मौक़ों पर, या ये ज़रूरतन कर सकते हैं? देखिए, रयाकारी का ताल्लुक़ चूँकि बातिनी गुनाहों के साथ है, और ये याद रखें कि जब भी हम इस मौजू पर गुफ्तगू करें तो हमें सिर्फ़ अपना मुहासबा करना है। होता क्या है कि हम इस मौजू पर गुफ्तगू करते हुए बहुत से लोगों की फ़हरिस्त अपने जहनों में बना रहे होते हैं, फ़लाँ भी ये करता है, फ़लाँ भी ये करता है, फ़लाँ भी ये करता है। हमने अल्लाह की बारगाह में अपने अमल का जवाबदेह होना है। उसकी नीयत क्या है, अच्छी है या बुरी है, वो जाने, उसका रब जाने। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो मजहबी मामलात हैं, दीनी मामलात हैं, उसमें इफ़रात नहीं होना चाहिए। कुछ चीज़ों में हमारे दरमियान इफ़रात आया, हद से हमने तजावुज़ किया और फिर उसका बाकायदा नुकसान भी हुआ।
دین کو آپ جتنا سادہ رکھ سکتے ہیں، جتنا خلوص والا رکھ سکتے ہیں، جتنا سہل رکھ سکتے ہیں، اس کا اثر بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جتنے ہمارے صوفیہ گزرے ہیں، ان کی خانقاہوں میں جو چیز مابہل امتیاز ہوا کرتی تھی وہ یہی ہوا کرتی تھی کہ وہاں پر ہمیں سادگی نظر آتی تھی۔ اب شیطان نے چونکہ بہکانا ہے، اگر آپ سیلفی نہ بنائیے تب بھی اس نے بہکانا ہے، لیکن جب آپ نے سیلفی بنا لی تو اس کے لیے آپ کو بہکانا آسان ہو گیا۔ وہ چونکہ آپ نے خود اپنے آپ کو دیکھ لیا، پھر اس پہ ایڈیٹنگ بھی ہو گئی، تو اب وہ آپ کو مزید بہکائے گا، تم بڑے خوبصورت لگ رہے ہو، تم بڑے اسٹائلش لگ رہے ہو، پھر اور مزید بندہ اس میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو مثال دی گئی تھی نا، قبلہ شاہ صاحب نے بھی حدیث کا حوالہ دیا کہ حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو گئے، اس کی ایک وجہ کیا تھی؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس میں خاص طور پر مذہبی افراد کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی حافظ کا اور نیکیوں کا تذکرہ، نیکیوں کا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک عام آدمی ہے، اگر وہ ریاکاری کرتا ہے تو اس کا عمل متعدی نہیں ہے، اس کا ثواب یا اس کا عذاب اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن جب مذہبی پیشوا دنیا پرست ہو جائے گا اور فلوس کے معاملات میں پڑ جائے گا تو اب اس کا جو عمل ہے وہ متعدی ہوگا، یعنی اس کے شاگردوں میں منتقل ہوگا، اس کے مریدوں میں منتقل ہوگا، اس کے متعلقین میں منتقل ہوگا، اس کے محبین میں منتقل ہوگا۔ تو اس لیے عام لوگوں کے مقابلے میں جو مذہبی طور پر اثر و رسوخ اور پیشوائی رکھتا ہے اس کی احتیاط زیادہ ضروری ہے۔ ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہینڈ سینیٹائزر جیل لائف بوائے کا، اسے آگ سے سنا ہے دور رکھنا چاہیے، لیجئے شیف اقبال آپ بھی لگائیے۔ اور کووڈ-19 کا شور شرابہ بہت زیادہ ہے تو بار بار لگانا ہے۔ چلیں جی، مرغی صاحبہ کا کیا حال ہے؟ بس شبیر بھائی اسے اچھی طرح میرینیٹ کیا رکھیے گا ضرور۔ آن دی ادر اینڈ اسٹیم، ون آف دی بیسٹ وے کوکنگ کم اسٹیم۔ اچھا، یعنی پانی ڈال دیا آج کے سرفیس میں پانی اور ایک پلیٹ یا باؤل یا کوئی بھی چیز، ٹھیک ہے نا، یہ وہ طریقہ ہے جس سے آپ گاؤں دیہات کہیں بھی ایزیلی آپ کر سکتے ہیں، یا اسٹیمر تو ہوتے ہیں ویسے۔ اس طرح پھر یہ اللہ، چلو میرینیٹڈ چکن اٹھایا، یہ گئی، اور اس کے بعد یہ اچھے سے اس کے اندر آپ اس طرح اپلائی کریں۔ اچھا، اس طرح یہ فش بہت اچھی بنتی ہے، فش اگر ثابت بھی ہو اسٹیمر پہ بہت اچھی بنتی ہے۔ اچھا، ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں وقار بھائی، وقار بھائی کیا بات، وہ ہمارے لیے فش لائے ہیں۔ کیا بات ہے، کب پکانی ہے وہ؟ نہیں، کل انشاءاللہ، کل فش آئی ہے، فش۔ کیا بات ہے وقار بھائی۔ اچھا جی، اور کیا جائے گا اس میں؟ مرچ، دھنیا، کچھ بھی ایسی چیزیں ایڈ کر کے چلے آپ ایڈ کریں شاہ صاحب۔ جی 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 بات کریں۔ یہ شبیر بھائی 15 منٹ تک سسٹم کرنا۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، یہ بتائیں، ایک شخص جو ہے وہ اپنی ہر عبادت میں ریاکاری کرتا تھا، جیسے کہ روایت کا تذکرہ بھی کیا آپ صاحب، نیت میں اخلاص نہیں تھا، اس کے ہر عمل میں کوئی نہ کوئی بناوٹ۔ اب ترغیب ملی اس کو، بیانات سنے، کچھ پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اب وہ جو بھی کام کر رہا ہے وہ دکھاوے سے ہٹ کے کر رہا ہے، کوشش کرتا ہے نیت میں اخلاص ہو۔ اس کو خود کیسے پتہ چلے کہ اب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، جو میں پہلے غلطی کر رہا تھا میں نے اس کو سدھارا ہے، تو اطمینان آ رہا ہے کہ اب میں نے ریاکاری چھوڑ دی اور نیت میں بھی اخلاص؟ دیکھیے، جب وہ اپنے اندر اس بات کو محسوس کرے، کیونکہ یہ بات تو بیان کی نہیں ہے، یہ تو آپ احساس کی بات کر رہے ہیں، تو میں اس ضمن میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب وہ اپنے اندر اس بات کو محسوس کرے کہ میں بہت گناہ گار ہوں اور میں عمل تو کر رہا ہوں لیکن میرا عمل ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ قبول فرمائے، لیکن وہ اپنے فضل سے قبول فرما لے، اور وہ استغفار کرے اور اپنے عمل پر خود کو پارسا یقین نہ کرے، اچھا، خود نمائی اپنے اندر پیدا ہونے نہ دے، بس یہ کہ میرا رب ان باتوں سے خوش ہوتا ہے تو میں اس کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، لیکن میں ویسا نہیں کر پا رہا ہوں جیسا اس رب نے مجھے حکم عطا فرمایا، جس طرح اس کی عبادت کا حق ہے اس طرح میں ادا نہیں کر پا رہا ہوں۔ جس طرح کہ حدیث ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرات صوفیہ کے اقوال میں سے یہ ہے کہ جس وقت نیک اعمال وہ مکمل شرائط و ضوابط اور ان تمام طریقوں سے ادا کرنے کے بعد وہ اپنے عمل کو اس لائق پھر بھی نہ سمجھے کہ اس کو وہ زبان پر ذکر کرے یا اس کا تاثر اپنے چہرے کے اوپر لائے، یہ ہے وہ اخلاص۔ واہ واہ۔ تو یہ کیفیت اس کے اندر جب آئے گی
کہ جب وہ کہے گا کہ جب اللہ رب العالمین جل والا میری نیتوں کو جانتا ہے، نہ جانے یہ کام بھی جو میں نے کیا ہے اس میں کون سا ایک ایسا عنصر رہ گیا ہے کہ جو رب کریم کو پسند نہیں ہے، اور میری ساری عبادات غارات ہو جائے گی اور اس کا سارا ثواب گویا کہ برباد ہو جائے گا، اور یہ اللہ رب العالمین جل والا اسے پسند نہیں فرمائے گا۔ تو اسی کا وہ خوف جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل والا کی بارگاہ میں ایک تو اس کے اندر سے نمود کو ختم کرے گا، اور اپنی نیکی اور اپنے احسن کام کو بیان کرنے سے ختم کرے گا جو ریاکاری کے زمرے میں آتے ہیں، جو خود نمائی کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو یہ کیفیات علماء کی صحبت میں، صالحین کی صحبت میں، جس طرح بھی علامہ اجاگر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ تمام احادیث اور ان قرآنی آیات اس کے نقصانات کو سامنے رکھتے ہوئے بندہ اگر غور کرے گا تو خود وہ ایک نیک راہ کی طرف آ سکتا ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى قلوبکم واموالکم ولكن ينظر الى ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ رب العالمین تمہارے چہرے اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے دلوں سے صادر ہونے والی تمہارے عمل کی جو نیت ہے اس کو دیکھتا ہے۔ تو لہذا ہم نے ظاہر کو سنوار دیا ہے تو صاف کہہ دیا گیا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا اور تمہارے خرچ کیے ہوئے مال کو نہیں دیکھتا، اس جذبے کو دیکھتا ہے کہ جو پیچھے تمہارے دل کے اندر اس کام کو کرنے کے لیے اٹھ رہا ہے، وہ کس کو دکھانے کے لیے اٹھ رہا ہے۔ تو بندہ اگر اس کی گویا کہ خرابیوں کو سامنے رکھے، اس کے فساد کو سامنے رکھے اور اجر کو اگر سامنے رکھے، تو قیامت کے دن ایک بندہ ایسا بھی ہوگا کہ جس کی ایک کے پاس 99 نیکیاں ہیں اور ایک نیکی اس کے لیے کہا گیا کہ اگر آپ لے آئیں تو آپ کو بخش دیا جائے، اور ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس ایک ہی نیکی ہے اور وہ اس کی 99 نیکی کے اوپر غالب آتی ہے۔ تو یہ نیکیوں پر جو اجر بڑھتا ہے یہ تعداد کی صورت میں نہیں بڑھتا، یہ نیت کی صورت میں۔ بہت خوب، زبردست پیغام ہے پیزا پوائنٹ کا، کہتے ہیں رمضان المبارک میں آن لائن آرڈر کیجئے اور 55% ڈسکاؤنٹ حاصل۔ واہ واہ کیا بات، 1000 روپے کا پیزا ہے، دینے آپ کو 450۔ واہ واہ، لیکن صرف رمضان میں اور روزے یعنی کہ افطاری کے بعد۔ اچھا پہلے آرڈر کرنا چاہیے، پہلے کیسے ہوگا؟ صبح 12 بجے اٹھ کے کہہ رہے ہیں ہیلو 55% ڈسکاؤنٹ، 5-6 بجے، ہاں نہیں 6 بجے کریں گے تو آتے آتے 7 بج جائیں گے۔ تو ہمارے مہمانان گرامی کے لیے یہ واؤچر انہوں نے بھیجے، ہمارے کرم فرمائے، پیزا پوائنٹ کا بہت بہت شکریہ، وہ روزانہ ہمارے لیے یہ اسکیم لاتے ہیں۔ ہاں بھائی، اسکیم کا ذکر ہو رہا ہے، اب اسٹیم کا ذکر ہو رہا ہے۔ اسٹیم، ہاں اسکیم بھی ہوتی ہے ایک، یہ اسٹیم۔ اچھا کتنی دیر رکھنا ہے اس کو؟ شبیر بھائی یہ 15 منٹ تک رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بالکل دیسی طریقہ ہے اسٹیم کا، اور بھی تو آج کل تو وہ مشینوں میں اور اس میں ڈالتے ہیں۔ ہاں جس طرح ہوٹلز میں ہوتے ہیں اسٹیمرز ہوتے ہیں، مشینیں ہیں، کافی چیزیں ہیں اور پوٹ بھی ایسے ملتے ہیں، لیکن یہ آسان ہے اور ایزیلی کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی کارآمد ہے۔ اچھا آج کل تو وہ اس کا سوشل میڈیا کا دور ہے نا شاہ صاحب، مفتی صاحبان، تو ہم یہاں پہ جب دیکھتے ہیں نا پاکستان میں تو یوں کھانا پک رہا ہے، وہ وہاں پر ٹرکی وغیرہ کی ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں، بڑا ایڈٹ کر کے دیتے ہیں، اتنا کھانا یوں وہ ڈال کے اس نے یوں اسٹیم کرنے کے لیے اندر ڈالا، باہر نکلا تو پورا بکرا تیار۔ یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ وہ ایک دن شوٹ میں 1 دن لگ جاتا ہے، لیکن دکھاتے ہیں وہ اتنا شورٹ ہے۔ تو یہ ہمارے پاکستان میں ہے یہ سسٹم ویسے اس طرح سے اسٹیم کے بنے ہوئے ہیں سارے؟ یار پاکستانی بہت زیادہ، بلکہ مسلمانوں میں، بلکہ تھرو آؤٹ دی ورلڈ جو افطار کے لیے ہزاروں لوگوں کا کھانا بنتا ہے، اسی طرح بنتا ہے، اسی طرح بنتا ہے، کئی چیزیں مٹن اور یہ سب چیزیں، تو مسلمانوں میں کا یہ کلچر رہا ہے اور اس طرح، بلکہ یہاں اپنا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے۔ اچھا کھانے جو ہے نا ان کی ویڈیوز جب روزے میں دیکھتے ہیں تو بھی پانی آ رہا ہوتا ہے۔ ہاں ہاں یہ پکڑا ہوتا ہے، کھا رہے ہیں، بریک کے بعد ہوتے دوبارہ۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اخلاص اور ریاکاری موضوع ہے عالم ٹائم کا، اور ساتھ ساتھ ہمارے شیف اقبال، پیارے شیف اقبال، لاہوری چرغا ہاں چکن کا جی شبیر وہ بنا رہے ہیں۔ کہاں پہنچا یہ؟ بس اسے لگ بھگ 5 منٹ تک 5 منٹ اور لگیں گے، تو ہم چلتے ہیں اس گفتگو کی جانب جو روزانہ کرتے ہیں اور کام کی کرتے ہیں۔ تو سیگمنٹ کا نام ہے کام کی بات۔ مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا۔ کام کی بات اور موضوع ہے قبر کی یاد، اور نوجوان اگر اس کو غور سے سن لیں تو کیا ہی بات ہے، ویسے تو سب کے لیے ہے،
لیکن نوجوانوں کے لیے زیادہ ضروری ہے جو دوسروں کی یا دوسری چیزوں کی یاد میں مستغرق ہیں. تو قبر کی یاد کتنی اہم ہے ذرا سنیے. اچھے اور برے دونوں معاملات ہیں. تو شوق پیدا ہوگا ایک طرف اور دوسری طرف خوف بھی پیدا ہوگا. یعنی شوق اس لیے کہ اگر ایسا ہے تو نیک اعمال کروں, خوف اس لیے کہ ایسا ہے تو برے اعمال سے دور ہوں. دونوں چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے اے انسان تجھ پر افسوس ہے, تجھے میرے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تھا؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میں آزمائشوں, تاریکیوں, تنہائی اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ جب تو مجھ پر سے آگے پیچھے قدم رکھتا گزرتا تھا تو تجھے کون سا غرور گھیرے ہوتا تھا؟ اگر میت نیک ہوتی ہے تو اس کی طرف سے کوئی جواب دینے والا قبر کو جواب دیتا ہے. یعنی اب قبر سے مخاطب ہے, کیا تجھے معلوم نہیں یہ شخص نیکیوں کا حکم دیتا, برائیوں سے روکا کرتا تھا؟ قبر کہتی ہے اچھا تب تو میں اس کے لیے سبزے میں تبدیل ہو جاؤں گی, اس کا جسم نورانی بن جائے گا اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کے قرب رحمت میں جائے گی. تو دونوں باتیں, اگر برے اعمال ہوں گے, گناہ گار ہوگا بندہ تو کیا بات ہوگی قبر سے جو گفتگو کلام بلا تشبیہ, اور اگر نیک ہوگا تو کیا ہوگا. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری جوان کے جنازے میں گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر سر جھکا کر بیٹھ گئے اور پھر 3 مرتبہ فرمایا اے اللہ میں تجھ سے عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں. یہ کہہ کر فرمایا کہ جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے, یعنی سرکار فرما رہے ہیں کہ جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایسے فرشتے بھیجتا ہے جن کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں اور وہ اس کے لیے خوشبوئیں اور کفن ساتھ لاتے ہیں اور حد نظر تک بیٹھ جاتے ہیں. جب اس مومن کی روح پرواز کرتی ہے تو اس آسمان اور زمین کے درمیان رہنے والے تمام فرشتے اس کی درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں. اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آسمان کے ہر دروازے کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ روح میرے یہاں سے داخل ہو. جب اس کی روح اوپر کو جاتی ہے تو کہا جاتا ہے اے اللہ تیرا فلاں بندہ آیا ہے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو اسے لے جاؤ اور اسے وہ انعامات دکھلاؤ جو میں نے اس کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں. تو یہ قبر کی یاد کا مطلب یا مقصد یہ ہے آج اس کو کام کی بات میں کرنے کا کہ اچھی باتیں جو قبر میں اچھے واقعات, اچھے ماحول, اچھے مناظر کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے نیکی کا شوق بڑھے اور برے اعمال والے دیکھ لیں کہ پھر قبر میں کیا ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن پر جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے ریشم کے ایک کپڑے میں مشک اور خوشبوئیں اور نازبوں کی ٹہنیاں لاتے ہیں اور ان جنتی اشیاء کو دیکھ کر مومن کی روح ایسی آسانی سے نکلتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکلتا ہے اور کہا جاتا ہے اسے اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف خوش اور پسندیدہ ہو کے لوٹ جا. کیا بات ہے شاہ صاحب, کیا کہیں گے؟ ساری یادیں تو آ رہی ہیں, قبر کی یاد نہیں آ رہی. اس کو کس طرح اللہ رب العالمین ہمیں ایسا کر دے جیسے آپ نے روایات پڑھی ہے اور اللہ ہماری مغفرت فرمائے, تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے. دیکھیے جو اہل ایمان کا آپ نے یہاں پر ذکر فرمایا تو جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے بے شک, اور اعوذ باللہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو دونوں چیزیں آپ نے یہاں پر گویا کہ اس کو واضح طور پر ذکر کر دی ہے کہ جنت کے باغ میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے وہ ایک گڑھا ہے. تو یہ کہ نیکی کا شوق اس سے امنڈ کر سامنے آتا ہے اور جو آپ نے ذکر کیا کہ اہل ایمان کے لیے اس میں برکات اور ثمرات ذکر کیے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. نوجوانوں کے لیے زیادہ ترغیب ہے. اور ہم جب کہتے ہیں نا کہ 3 دن بعد میری فلائٹ ہے اور میں یورپ گھومنے جا رہا ہوں تو ابھی سے پلان ہوتا ہے کہ میں وہاں ایفل ٹاور دیکھوں گا فرانس میں. فرانس کا ذکر ہو گیا, سفیر نہ آ جائے بیچ میں. اچھا جی, جرمنی جاؤں گا, وہاں گھومنے پھرنے کی جگہ ہے. لندن, وہاں گھومنے پھرنے کی جگہ ہے. ملیشیا جاؤں گا تو وہاں یہ ٹاور دیکھوں گا. امریکہ جاؤں گا تو یہ دیکھوں گا. تو کیوں یہ شوق نہیں ہوتا کہ اگر میں نیکوکار ہو کے مروں گا تو ایسی قبر ہوگی جس کا تذکرہ ہوا, خوشبوئیں ہوں گی, فرشتے کھڑے ہوں گے, آسمان پہ انتظار ہو رہا ہوگا. ہے شاہ صاحب؟ جی بخاری شریف کی حدیث میں یہ جو کتاب الرقاق کے اندر حدیث ہے جو آپ پڑھتے ہیں کہ من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب, یہ بڑی مشہور جملہ اس کا کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کو جنگ کا چیلنج کرتا ہوں.
میرا بندہ فرائض کی پابندی کرنے کے بعد نوافل کی کثرت کر کے میرے قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، مجھ سے جو سوال کرتا ہے میں اس حدیث پاک جہاں ختم ہوتی ہے نا تو اس کا ایک آخری جملہ ہے وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ۔ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کسی کام کو کرنے میں مجھے کوئی تردد اور شک نہیں ہوتا اور کوئی مجھے پریشانی نہیں ہوتی، میں قادر مطلق ہوں فعال لما یرید، ترددی عن الموت المومن۔ لیکن جب میرا مخلص اور صالح بندہ ہوتا ہے تو اس کی روح نکالنے میں معاملات میں تردد ہوتے ہیں۔ کیسے تردد؟ فرما ہوا یکرہ الموت وانا اکرہ مساتہ، کہ میں اسے وہ موت کو سے راضی نہیں ہوتا اور میں اسے ناراض کرنے میں راضی نہیں ہوں۔ کیا بات! یعنی وہ کہتا ہے کہ مجھے موت پسند نہیں، وہ یکرہ الموت، وہ موت کو پسند نہیں کرتا اور میں اس کی ناراضگی کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جو حدیث آپ نے پڑھی ہے کہ مومن کی روح کیسے نکالی جاتی ہے، تو مومن کی روح نکلتی اسی ٹائم پر ہے۔ مثال کے طور پر ایک جلدی سے بتا دو، ایک بندے کا انتقال 4 بجے ہونا ہے، 4 بجے سے پہلے سے اس کو راضی کرنے کے سارے بہانے کر دیے جاتے ہیں، اچھا، اور اینڈ ٹائم جب اس کی موت کا آتا ہے تو پردے ہٹ جاتے ہیں، جنت میں اپنا مقام دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آخرت کو ترجیح دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں روح نکال لو۔ کیا بات ہے! جلدی جلدی نکال لیں، بریک پہ جانا ہے، بریک ریڈی ہے جی شبیر بھائی، اسٹیم ہو چکا ہے، یہ ہٹایا، دیکھیں کیا حال ہوا ہے، مطلب کیا منظر ہوا ہے۔ آہا، ہاں ہر منظر کا ہوتا ہے نا پس منظر، تو اس کا پس منظر یہ کہ کیا ہے، ذرا پس منظر دکھائیں۔ کیا بات ہے! اس دھوئیں کے ساتھ، اس پکاوٹ کے ساتھ، اس لذت کے ساتھ چلتے ہیں بریک کی جانب۔ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ خوش آمدید۔ میرے سامنے ہے اسٹیم کی ہوئی مرغی صاحبہ، جس نے جانا ہے گرم گرم تیل میں، جنت میں۔ چلیں جی، میں پیچھے ہٹ جاؤں۔ ہاں اس طرح ہی اٹھایا، دیکھیے ذرا، یہ اسٹیم ہو چکی ہے لیکن اس کی ریسیپی میں یہ شامل ہے کہ اس کے بعد اس نے فرائی بھی ہونا۔ اچھا جو لوگ ڈائٹ کانشیس ہیں وہ ایز اٹ از بھی اسٹیم بھی کھا سکتے ہیں، لیکن ہم اسے فرائی کریں گے۔ لاہور والوں، آپ کی ٹھیک ہے، اب اسے آپ کی یہ ریسیپی، ہاں کیا بات ہے! کتنی دیر لگانا ہے اس کو شبیر بھائی؟ یہ 5 منٹ میں ہو جائے گا، 5 سے 6 منٹ بس۔ اس کیفیت میں اس کو 5 منٹ رکھنا ہے؟ ہاں شبیر بھائی، جیسے ونس ایک جانب سے کلر ہے تو ٹرن اوور کرنا ہے، دوسری جانب سے بھی جب براؤن ہو جائے تو آخر میں چاٹ مسالہ اور یہ سب۔ اور آئی تھنک سحری میں تھرو آؤٹ دی ورلڈ لوگ ہیوی کھانا گوشت وہ بریک فاسٹ میں کھاتے ہیں، کیونکہ صبح کے وقت آپ کا میٹابولزم بہتر کام کرتا ہے، سحری میں گوشت کھا سکتے ہیں آپ، مٹن بھی، یہ بھی چیزیں۔ کتنا اچھا لگ رہا ہے، اسکرین پہ دیکھیں نا یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اچھا جی، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ دکھاتا رہے گا ہمارا کیمرہ، ہمیں جانا ہے میرے، آپ کے، ہمارے، ہم سب کے پسندیدہ سیگمنٹ، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان کے عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں ہمارے ثنا خواہ۔ سیگمنٹ کا نام ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ بلال قادری موسانی کلام پیش کریں گے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، واہ 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 واہ۔ مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، ہے قیامت تلک ہر زمانہ تیرا، ہے قیامت تلک ہر زمانہ تیرا، ہے قیامت تلک ہر زمانہ تیرا، تیرا ہر ایک زمانہ
سلامت رہے تیرا ہر ایک زمانہ، سلامت رہے پل رہے ہیں جہاں سے یہ دو سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ سبحان اللہ۔ حکم تھا کہ ادا ہو نمازیں 50، حکم تھا کہ ادا ہو نمازیں 50، آپ کا آنا جانا سلامت رہے، آپ کا آنا جانا سلامت رہے، عطرت فاطمہ پر اجاگر نثار، عطرت فاطمہ پر اجاگر نثار، سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے، سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہے۔ کیا بات ہے شیف اقبال، کہاں پہنچا بس معاملہ؟ شبیر بھائی خوشبو جیسے آ ہی رہی ہے، تیار ہو، اتنا اچھا کلام، اتنی اچھی ڈش، ماشاءاللہ ماحول زبردست ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ فرائی ہو گیا ہے ہاں بس یا ہو گئی ہے؟ ہو گئی ہے۔ ہو گئی ہے۔ ڈش ہو یا مرغی مونس ہے یہ، ہاں واہ واہ واہ، رکھیں جلدی رکھیں جلدی رکھیں، لاہور کی کلوک ہے آج، جلدی جلدی۔ شاہ صاحب ساتھ ساتھ بتاتے رہیں کلام کے بارے۔ جی ماشاءاللہ، یہ ہمارے حضرت علامہ نثار علی اجاگر صاحب کا بڑا خوبصورت لکھا ہوا یہ کلام ہے، اور اس کا مقطع بھی آپ دیکھیں، بڑے اللہ ان کو اعلیٰ اجر عطا فرمائے، حب اہل بیت میں بہت ایک بنیادی بات اور بہت بلند بات آپ نے کی ہے۔ اور اس سے پہلے جو شعر تھا وہ جناب سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو احسان ہوا، اللہ اللہ، بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف میں تشریف لے گئے تھے تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کی امت پر 50 نمازیں دی تھی۔ جب آپ لوٹ کر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میری امت نے اتنی سختیاں نہیں جھیلی تو آپ اس کو تھوڑی آسان فرمائیں۔ تو سرکار دوبارہ تشریف لے گئے تو 5 اس میں معاف ہوئی اور پھر رہ گئی 45۔ اس طرح حضور کا آنا جانا 9 دفعہ ہوا ہے، تو 45 معاف ہو گئی اور 5 رہ گئی، اور یہ کہہ دیا گیا کہ جس نے 5 نمازیں ادا کی اللہ رب العالمین اس کو 50 کا اجر عطا فرمائے۔ اور اس میں سرکار کی نصرت و عزت یہ ہے کہ امت کے لیے آسانی حضور کی وجاہت کی وجہ سے، اور ایک سرکار جب پہلی دفعہ تشریف لے گئے معراج پر تو بلایا گیا ہے، اور یہ 9 دفعہ جب حضور گئے ہیں تو یہ اپنی مرضی سے تشریف لے گئے ہیں، تو یہ مقام محبوبیت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو علامہ اجاگر صاحب نے نعت کے اندر حضور علیہ السلام کی اس عظمت کے اس پہلو کو لے کر استعمال کر کے اس 50 نمازوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ کیا بات ہے کیا بات ہے، ہاں جی دکھائیے۔ تو یہ لاہوری چرغہ تیار ہو گیا۔ شیف اقبال آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ روزانہ تشریف لاتے ہیں اور مزیدار ذائقہ والے ڈش تیار کرتے ہیں جو سحری میں ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، آپ کو دعائیں دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ روزانہ ایسی ڈشز بنائیں۔ گو کہ آپ کی ڈش پہ ہمارا جھگڑا بھی ہوتا ہے کیونکہ اتنی ہوتی ہے کہ سارے نہیں کھا سکتے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تکلیف دیں گے کہ آپ سب کے لیے کھانا بنائیں انشاءاللہ۔ تو جہاں آپ آتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں وہ بھی پھر اپنے گھر پہ ٹرائی کرتے ہیں، تو ہم سب مل کے دعائیں بھی دیتے ہیں آپ کو ماشاءاللہ۔ تھینک یو سر، کیا بات ہے۔ تو لاہور اس کے مضافات میں انتہائی سحر میں چند منٹ باقی ہیں، تو جائیں گے ہم اذان فجر یا انتہائی سحر کی جانب، لیکن بلال قادری موسانی ایک اور کلام پیش کریں گے، اسی کلام پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم جائیں گے۔ جی بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جا بنانا،
छुपा बैठे करके मुझे दीवाना, आ दिल में तुझे रख लो, आ दिल में तुझे। सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका। खुश आमदीद। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे बहुत ही प्यारे हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसाक मदनी साहब इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी के मजमूआ नात हदायक़ बख्शिश से रोज़ाना एक नात का एक कलाम का इंतखाब करते हैं, उसकी तशरीह बयान करते हैं। सेगमेंट का नाम है हदायक़ बख्शिश की रहमतें। या तैयबा या दावल अय्याना। जी मुसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो कलाम हमारे पेश नज़र है उसमें 11 अशार हैं, लेकिन 11वां मक़ता आला हज़रत का लिखा हुआ नहीं है, बल्कि मक़ता दाग़ दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का लिखा हुआ है। उनके 10 जो इस कलाम के 10 अशार हैं उनमें से मुंतखब अशार इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश करेंगे। वही मिजाज आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कि आगाज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के किसी वस्फ़, किसी मौजज़े, किसी खूबी से करते हैं। यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक शान का ज़िक्र किया कि रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये शान है कि हुज़ूर जिस रास्ते से गुज़रते हैं वो रास्ता महक जाता है, और सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान जब हुज़ूर की तलाश में निकलते हैं तो भीनी भीनी खुशबू से उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस तरफ तशरीफ़ ले गए हैं या इस तरफ तशरीफ़ ले गए हैं। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि जिसमें अथर की खुशबू है, एक हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के क़दमैन मुबारक की बरकतें हैं। तो यहाँ पे जिन बातों को ज़िक्र किया उस तरफ हम चलते हैं। अर्ज़ करते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। गुंचे का मतलब होता है कि जैसे एक कली या एक बंद फूल जो खिला ना हो पूरा, तो उसे जो है वो गुंचा कहा जाता है। कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस राह चल दे अल्लाह तबारक व तआला वहाँ पर ऐसी खुशबू बसा देता है, ऐसे फूलों की खुशबू आ जाती है, और इतनी प्यारी खुशबू होती है कि वो खुशबू न किसी फूल में है और न किसी और चीज़ में है, जो खुशबू अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को अता फरमाई है। अगला शेर देखिएगा। अर्ज़ करते हैं कि जब आ गई है जोश रहमत पे उनकी आंखें, अल्लाह जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। वाह वाह। जोश रहमत से मुराद क्या है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चश्मान करम उम्मत के गम में बह रही है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मामला ये है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत भरी आंखें अश्क बहाती हैं तो जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। यानी कोई गमगीन हो तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके गम को दूर फरमा देते हैं अल्लाह की अता से, और जिनके दिलों में एक खौफ होता है, जिनके दिलों के अंदर कोई आग लगी हुई होती है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तस्कीन से उनके दिलों को राहत नसीब हो जाती है। सुभान अल्लाह। और फिर इसी तसलसल को आगे लेके चलते हैं। अर्ज़ करते हैं कि एक दिल हमारा क्या है, आज़ार उसका कितना। आज़ुर्दा गमगीन कहते हैं कि एक दिल हमारा क्या है, आज़ार उसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ जाए तो दिल भी ज़िंदा हो जाते हैं, और हुज़ूर अल्लाह की अता से मुर्दों को भी ज़िंदा फरमा देते हैं। और फिर इसी तसलसल को आगे लेकर गए, और कितना प्यारा और हसीन अंदाज है। अर्ज़ करते हैं कि उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार, हुज़ूर हम आपके निसार हो जाए कि कोई कैसे ही रंज में हो, हुजूर जब आप याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। हुजूर की याद बंदे को सारे गमों से दूर कर देती है। जिसे गम मुस्तफ़ा नसीब हो जाए उसे दुनिया के गम, कब्र के गम, हशर के गम, सारे गम उस पर से दूर कर दिए जाते हैं। और फिर एक और कैफियत का जिक्र करते हैं आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़े प्यारे अंदाज में कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार पे जब हम पहुँचे तो अब हमारी कैफियत क्या होती है। कहते हैं कि हमसे फ़कीर भी अब फेरी को उठते होंगे, यानी फेरी लगाना, खैरात तलब करना और अपने हाथ को फैलाना। लेकिन कहते हैं कि हमसे फ़कीर भी अब फेरी को उठते होंगे,
اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں۔ یہ وہ دربار ہے، یہ وہ در ہے کہ جہاں حاضر ہونے کے بعد اگر فقیر پھیری کے لیے نہ بھی اٹھے، اپنا بستر جما کے رکھے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دیتے ہیں۔ مقتے سے قبل ایک اور مصرع جو بہت قیمتی ہے اور دوسرے مصرے پہ بھی ہم غور کریں گے، عرض کرتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ امت کے غم میں حضور نے جتنے آنسو بہا دیے، دریا بہا دیے۔ تو یہ کیفیت، اور جب یہ کلام مولانا حسن رضا خان صاحب کو پیش کیا کہ داغ دہلوی صاحب کو جا کے دکھائیے گا، تو اس وقت مقطع نہیں لکھا گیا تھا، تو انہوں نے مقطع لکھا تھا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس میدان میں آپ آ گئے ہیں وہ سکے بٹھا دیے ہیں۔ تو تحدیث نعمت کے طور پہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مقطع کو جو داغ دہلوی کا لکھا ہوا تھا اسے یہاں پر باقی رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کی سچی محبت عطا فرمائے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عشق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد جب واپس لوٹیں گے کلام بھی سنیں گے اور پھر روحانی گلدستہ بھی ہوگا مختصر سے وقفے کے بعد۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ خوش آمدید۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہماری روحانی و جسمانی بیماریوں کا علاج روحانیت سے دیا جاتا ہے۔ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ روحانیت پہ گفتگو بھی ہوتی ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے روحانی گلدستہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں مفتی صاحب؟ وعلیکم السلام۔ اچھا مفتی صاحب، معاف کرنے کی جو صفت ہے، خصوصیت ہے کہ سامنے والے بندے نے بہت مظالم کیے، آپ کو تکالیف پہنچائی، پھر بھی آپ معاف کر رہے ہیں، یہ رنگ بھی ہمیں صوفیہ کی زندگی میں ملتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں صوفیہ کے یہاں اپنی ذات کے لیے بدلہ نہ لینا، اس کی باقاعدہ تربیت کروائی جاتی تھی اور نفس کو مارا جاتا تھا کہ تم سے اگر کوئی غلط بھی کرتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے تو تم اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دو۔ کیا بات؟ چونکہ معاف کرنے کے لیے بڑا ظرف درکار ہوتا ہے، یعنی جو بات بات پہ بدلہ لے رہا ہوتا ہے، جملے کس رہا ہوتا ہے، اس کا ظرف بڑا نہیں ہوتا۔ اور صوفیہ کے یہاں کہا جاتا ہے کہ بست تبھی ہوتا ہے، یعنی کشادگی تبھی ہوتی ہے جب ظرف بڑا ہو۔ اور جو بڑے ظرف والا ہوتا ہے وہ بعض اوقات تو معاف کر دینا تو چھوٹی چیز ہوتی ہے اس کے لیے، وہ تو ظلم کرنے والے کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ صل من قطعک، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے رشتے کو جوڑو، واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ برائی سے پیش آئے تم اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔ اور یہ جو معاف کرنے کی صفت ہے شبیر بھائی، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب آپ اس عادت کو اپنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر ایک ایسا نور پیدا فرما دیتا ہے کہ جس روحانی قوت اور نورانیت کی وجہ سے کوئی آپ کو پسپا نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ خود بدلہ لیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ معاملے کو آپ پہ چھوڑ دیتا ہے، اور جب آپ خود بدلہ نہیں لیتے بلکہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اس کو جواب آپ کی طرف سے اللہ دیتا ہے۔ اور یہ زندگی میں اتنی سکون والی چیز ہے، اتنی سکون والی چیز ہے کہ اگر آپ یہ مزاج بنا لیتے ہیں کہ معاف کرتے رہیں، میں کہتا ہوں آپ کی زندگی میں پریشانی اور پشیمانی آ ہی نہیں سکتی۔ کیا بات؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ کو کسی سے دشمنی نہیں ہوتی۔ اچھا پھر اس طرح کے جو ظالمین ہوتے ہیں ہر طبقے میں ہوتے ہیں، جو جان بوجھ کے تنگ کرتے ہیں، جملے کستے ہیں، پریشان کرتے ہیں، وہ جہاں ہوتے ہیں وہیں رہ جاتے ہیں، اور آپ انہیں ٹچ کیے بغیر، اس گلی میں داخل ہوئے بغیر بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ تو اب جو آپ کا جواب ہے وہ ترقی کی صورت میں من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے انہیں مل رہا ہوتا ہے۔ ایک بات اور میں یہاں پہ کہہ دوں گا کہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی معافی مانگے تو اسے معاف کرنا واجب ہے۔ اچھا، چونکہ معاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے قرآن و حدیث میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا۔ بعض لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ زبان سے تو یہ کہتے ہیں میں نے معاف کیا،
ٹھیک ہے، لیکن ان کی حرکتیں اور ان کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بار غلطی ہوئی ہوتی ہے اور 10 سال کے بعد بھی بندہ ان کے سامنے آتا ہے تو ان کا رویہ بدلا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا قول صوفیانہ ہے اور آپ کا فعل شیطانی ہے۔ تو اگر آپ کو صوفی بننا ہے تو آپ قولی اور عملی صوفی بنیں کہ قول اور فعل میں مطابقت ہو۔ اگر آپ قول سے یہ کہتے ہیں میں نے معاف کیا، لیکن عمل آپ کا یہ ہے کہ جب وہ بعد میں بھی ملتا ہے تو آپ اسے جھڑکتے ہیں، آپ کی باڈی لینگویج اچھی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں میں نے معاف کیا، مجھے معاف کر دو، سامنے والا بھی کہتا ہے میں نے معاف کیا، لیکن آپ کو جب جب موقع ملتا ہے تو آپ اس کا بیڑا غرق کرتے ہیں، اس کے خلاف بکواس کرتے ہیں، اس کے خلاف جملے کستے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو یہ کہا کہ میں نے معاف کیا ہے، یہ آپ نے رسمن کہا ہے، جھوٹ کہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جو زبان سے بھی معاف کرے، دل سے بھی معاف کرے، پھر اسے روحانی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ بڑی ترقی عطا فرماتا ہے۔ کیا بات ہے۔ کراچی والوں چائے پی لو، تھوڑی دیر ہے ابھی، کراچی اس کے مضافات میں بھی انتہائی سیر کا وقت نہیں ہوا۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، واپس لوٹیں گے، گفتگو بھی جاری ہے کہ کلام بھی سنیں گے مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید مفتی صاحب، آج کا وظیفہ بتائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ روزگار کے حوالے سے کافی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اچھا روزگار نہیں مل رہا، اور کرونا وائرس کے دنوں میں کئی لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہیں، اس حوالے سے وظیفہ ہے یا شفیق یا رفیق نجنی من کل ضیق برحمتک یا اللہ۔ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، یا شفیق یا رفیق نجنی من کل ضیق برحمتک یا اللہ۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 51 مرتبہ یعنی 51 ٹائم اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں 75 ٹائم یعنی 75 مرتبہ یہ حصہ پڑھنا ہے۔ تو یہ مجرب بزرگوں کا وظیفہ ہے کہ جو یہ وظیفہ کرے گا انشاءاللہ الجلیل جلد ہی اللہ تعالیٰ اسے غیب سے روزگار کے اسباب عطا فرمائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے بھائی بہنیں بے روزگار ہیں اللہ انہیں اچھا روزگار عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ کامران شیخ سہروردی ہمارے ساتھ ہیں اور اہل بیت کی شان میں کلام۔ سبحان اللہ۔ منقبت۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے آل رسول کا، یہ کرم ہے زہرا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق سری وہ سمری سے ہے، مجھے عشق سارے
چمن سے ہے مجھے عشق، ان کی گلی سے ہے مجھے عشق، ان کے وطن سے ہے مجھے عشق، ہے تو علی سے ہے مجھے عشق، ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق، ہے تو حسین سے مجھے عشق، شاہ زمن سے ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ وہ کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہی کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہیں، جنہیں باب صلی اللہ کہیں، وہی جن کو کراچی اس کے مضافات میں انتہائی سیر کا وقت ہوا چاہتا ہے، جائیں گے بریک کی جانب، واپس لوٹیں گے، اذان فجر یہیں سے لائیو دی جائے گی اور یہیں پہ آپ کی ملاقات ہوگی۔ خام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حي على الفلاح، حي على الصلاة،
خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سلام عليك يا رسول سلام عليك خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کراچی میں ہمارے جتنے بھی رہنے والے ہیں وہ نماز فجر کی جانب یا مسجد کی جانب رواں دواں ہیں۔ مجھے ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست محمد بلال قادری نعت خواں ہیں، ڈگری سندھ سے آئے ہیں، جو نواب شاہ کے قریب، انہوں نے یہ اجرک دی ہے، ان کا شکریہ۔ موجود بھی ہیں، ان سے کلام سنیں گے اور زبردست کلام پڑھتے ہیں، اور اسی پہ اختتام ہوگا انشاءاللہ پروگرام۔ جی مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر کیا بنایا آپ ہیں، اپنی خاطر کیا بنایا آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، اپنی خاطر کیا بنایا آپ ہیں، اور آپ کو رب نے کہا اپنا حبیب، آپ کو رب نے کہا اپنا حبیب، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، اور آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، جس نے یک کو یک بنایا آپ ہیں، اور لامکان تک جس کی پھیلی روشنی، لامکان تک جس کی پھیلی روشنی، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، اور برطرت آمد گدا
یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو اجازت دیجیے۔ کلام پڑھیں گے کامران قادری اور اسی پہ اختتام ہوگا۔ یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا وہ نعت نبی بن گئی۔ آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا وہ نعت نبی بن گئی۔ جب ہوا تذکرہ سرکار کا وضحیٰ کہہ لیا، والقمر پڑھ لیا، وضحیٰ کہہ لیا، والقمر پڑھ لیا۔ آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی۔ بات بھی بن گئی، نعت بھی بن گئی۔ آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، بات بھی بن گئی، نعت بھی بن گئی۔